बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लीडर जो होता है ना नादरीन, वो थोड़ा सा आगे देख रहा होता है। यानी वो चीज़ें जो हम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, नौकरी पेशा लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। यानी नौकरी पेशा शख्स जो है वो अपनी नौकरी से बाहर नहीं देख सकता। जो कारोबारी आदमी है वो अपने फ़ायदे और नुकसान से बाहर नहीं देख सकता। एक जो सियासतदान है वो अपने इक़्तिदार से बाहर नहीं देख सकता। लेकिन लीडर जो है, वैसे कम होते हैं लीडर दुनिया में, लीडर बहुत दूर तक देखता है। और वो जिस नज़र से चीज़ों को देखता है, वक्त साबित करता है कि उसके देखने का एंगल ठीक था। इमरान खान साहब यहाँ पे इस खित्ते में दो बड़े अहम मामलात में दुरुस्त साबित हुए हैं। एक, इमरान खान साहब ने जो कुछ भी अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में कहा था वो हूबहू वैसे ही साबित हुआ। इमरान खान साहब 20 साल से कह रहे थे कि अफ़गान जंग का कोई अंजाम नहीं होगा, आपको टेबल पर बैठकर अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ेगा और वो मुश्किलात रहेंगी अमेरिका के लिए। तो हमने देखा कि वही हुआ। हालांकि अमेरिका की असेसमेंट कुछ और थी, वो बहुत ताकतवर मुल्क है, अमेरिका के पास बड़े वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने बेशुमार डॉलर ज़ाया करवाने के बाद अमेरिका के साथ वही हुआ जो इमरान खान साहब ने कहा था। इसी तरह से जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि इसके अंदर हम न्यूट्रल रहेंगे और हम ना रशिया का साथ देंगे ना हम यूक्रेन का साथ देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये जानते थे कि इस जंग को जो भी एस्केलेट करेगा इसका नतीजा कोई नहीं निकलना। और आज डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया आने के बाद जब चीज़ें तब्दील हुई तो वो होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पे जो बाइडन ने जो गलती की थी यूक्रेन को लेकर, यानी हुआ ये था कि चंद ही हफ्ते के अंदर यूक्रेन को बहुत बड़ी मिकदार में हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए, बहुत बड़ी मिकदार में सपोर्ट देना शुरू कर दी और पूरी दुनिया से जदीद हथियार, जदीद इक्विपमेंट, वॉर प्लानिंग, सारा कुछ जो है वो पहुंचाया गया यूक्रेन में। और फिर रशिया के मुकाबले में सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। अब लड़ तो रहे हैं वहाँ पे यूक्रेन के फ़ौजी या यूक्रेनी नौजवान लड़ रहे हैं, कुछ और जगहों से भी लोगों को पहुंचाया गया पैसा देकर, फाइटर्स को ले जाया गया वहाँ रशिया के ख़िलाफ़। लेकिन जो पैसा इस्तेमाल हो रहा था वो अमेरिका का और यूरोप का इस्तेमाल हो रहा था। तो एक पागलपन था जंग का जो बहुत आगे तक ले गया। ऐसा लगा कि जैसे यूरोप ने और अमेरिका ने जंग को बढ़ाने की कोशिश की है जंग को ख़त्म करने से ज़्यादा। यानी उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दिया यूक्रेन को कि दोनों तरफ से बड़ी तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अब अगर वो जंग को रोकने के लिए इतनी कोशिश करते तो शायद ये जंग चंद महीनों में या चंद हफ्तों में वो जंग रुक जाती। लेकिन अगर आप अदादोशुमार देखें तो इतना पैसा इस जंग पे लग चुका है कि इतना पैसा अगर इस खित्ते की तरक्की पे लगता तो पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाती। अब रशिया जो है उसका अगर आप टोटल बजट देखें दिफाई तो वो पूरे यूरोप से ज़्यादा का है। वही यूक्रेनी सदर जो अमेरिका से निकला तो वहाँ काफ़ी शर्मिंदगी का उसे सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका के जो नायब सदर हैं, इन दोनों ने मिलके जिस तरह का सलूक किया यूक्रेन के सदर के साथ, उसके बाद जब वो यूरोप पहुँचे और बरतानिया पहुँचे तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं उन्होंने रिसीव किया और बड़ा वार्म वेलकम किया। इसके अलावा खबर आ रही है कि जनाब उनको रॉयल रिसेप्शन भी दी जा रही है। यानी जो शहजादा चार्ल्स हैं बरतानिया के, वो भी अब रिसेप्शन दे रहे हैं और वो भी मिलेंगे इनको, ज़ेलेंस्की को, जो यूक्रेन का सदर है। इसके अलावा मैक्रोन हो या जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वो हो या जितने बड़े मुल्क हैं यूरोप के, वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन ये यूक्रेन को कितना पैसा दे सकते हैं? अभी बरतानिया ने 2.26 अरब डॉलर का कर्ज दिया है यूक्रेन को लड़ने के लिए कि जनाब आप इससे हथियार खरीद लें, आप रशिया के साथ लड़ाई लड़ते रहें। तो अब कर्जा लेकर वो हथियार खरीदेंगे और रशिया के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो है वो जर्मनी ने फुल सपोर्ट का कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट का कहा है, कनाडा ने सपोर्ट का कहा है, फ्रांस ने सपोर्ट का कहा है। तो यूरोप अपनी पूरी सपोर्ट दे भी दे तो क्या वो यूक्रेन की मदद कर सकता है और इस जंग को रोक सकता है? तो जवाब ये है कि अमेरिका के बगैर उनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखें, रूस का अकेले का जो दिफाई बजट है वो पूरे यूरोप के दिफाई बजट से ज़्यादा है, नंबर एक। और रूस ने लगभग 41% तक अपने बजट को, ये जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है जंग का, इसकी वजह से बढ़ाया भी है। दूसरी बात यह है कि जो यूक्रेन के सदर हैं उनका ये कहना है कि 1 से 2 लाख उनको इजाफी फ़ौजी चाहिए होंगे जो फ़ौजी रूस को एक बड़े हमले से रोक सकें। लिहाजा ये फ़ौजी कहाँ से आएंगे?
اس میں جب آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں جو یورپ کے پاس ہیں امریکہ کے بغیر، تو وہ بمشکل 30,000 فوجیوں کا بندوبست اور انتظام کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں تعینات کیا جا سکے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے اور صورتحال اتنی آسان نہیں ہے امریکہ کے بغیر جتنی یورپ کو لگ رہی تھی۔ اب امریکہ کی کمی کا احساس بھی ہوگا، دوسری جانب امریکہ کو بھی تھوڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کا جو اتحادی ہے وہ یہی مغربی ممالک ہیں۔ یہ والے جو ملک ہیں نا، یورپی ممالک یا برطانیہ یا آسٹریلیا، یہی تو دنیا میں امریکہ کے اتحادی ہیں، اور ان کے بلبوتے پہ امریکہ پوری دنیا کے اوپر رول کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کے اوپر اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیتا ہے۔ تو یہاں اگر امریکہ اپنے آپ کو باہر رکھے گا تو امریکہ کے اپنے تعلقات بھی کچھ حد تک متاثر ہوں گے، کیونکہ یوکرین کو لے کر جتنی بڑی ایک وار پلاننگ کی گئی تھی اور جتنے زیادہ یوکرین کو لے کر جذباتی ہو گئے تھے یورپینز، اب ان کے لیے پیچھے ہٹنا اور واپس جانا وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ جنگ بندی کیسے کرواتا ہے، رشیا کو کن شرائط کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور یوکرین جو ہے وہ اس کو اس جنگ میں کیا کھونا پڑتا ہے، یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا۔ ان چیزوں کے اوپر ہم نظر رکھیں گے، لیکن جس طرح وائٹ ہاؤس میں ہوا یوکرین کے صدر کے ساتھ، اس طرح تو اللہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، لیکن پھر ان کی عزت کی کچھ حد تک بحالی یورپ اور برطانیہ خاص طور پہ پہنچنے پر ہوئی ہے۔ ایک اور ناظرین خبر ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ دیا شرجیل انعام میمن صاحب نے، اب اسی طرح کا ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما نے۔ اب کے جناب سندھ کے وزیر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں سندھ سے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی فارم 45 اور فارم 47 کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سب فارم 47 والے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکل گیا، ان کی زبان پھسل گئی، ایکچولی وہ فارم 45 کہنا چاہ رہے تھے۔ یہ ایجنڈا کیوں لے کر آ رہی ہے پیپلز پارٹی بار بار؟ دیکھیں صرف بات یہاں نہیں رک جاتی، ایک سٹیٹمنٹ اور ہے، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے سید نوید قمر صاحب کا۔ سید نوید قمر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے۔ ابھی یہ مارچ کا مہینہ ہے، مارچ پورا اور اپریل پورا گزرے گا، پھر مئی پورا گزرے گا، پھر جون میں جا کے بجٹ آنا ہے۔ تو 3-3.5 مہینے پہلے وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دینے کا آپشن موجود ہے، اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو یہ حکومت گر جائے گی، ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ سید نوید قمر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ایکچولی یہ باتیں کیوں کر رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ جو ایک فارمولا ہے اسلام آباد میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایکچول خبر ہے پردے کے پیچھے، کہ جس وقت یہ طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت بنائیں گے، تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ دونوں آدھے آدھے وقت کے لیے مل کر حکومت بنائیں گے، یعنی شہباز شریف صاحب آدھے وقت کے لیے وزیر اعظم رہیں گے اور پھر باقی آدھے وقت کے لیے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اب یہ کیوں ہونا چاہیے؟ آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی جو سیاسی صلاحیت ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے بعد کسی وقت خود سے وزیر اعظم پاکستان بن جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ اسے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانا لازم ہے۔ تو زرداری صاحب نے اپنے منہ سے یہ بات ایک دن کہی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اب آپ سمجھ جائیے نا وہ اپنی زندگی میں ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہ ممکن نہیں رہے گا، پیپلز پارٹی کھا جائے گی، کیونکہ بلاول کی وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے جو ان کے والد کی ہے، یا پارٹی پہ شاید وہ کنٹرول نہیں ہے جو ان کے والد کا ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتے ہیں بن جائے، لیکن ہوا یہ کہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹس کے زیادہ نزدیک ہو گئی مریم نواز۔ مریم نواز کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو قربتیں بڑی ہیں اور جس قسم کے مناظر ہم نے دیکھے، خاص طور پہ آرمی چیف کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ رہی 2-3 مرتبہ، ان کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی میں بے چینی بڑھی ہے، اور انہیں لگا کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں دھوکہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور پھر مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد مریم نواز کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کی طرف ایک سفر شروع کر دیا جائے۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ چیزیں بے چین کر رہی ہیں، تو اس بے چینی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھمکیوں میں بدلتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے پریشر بڑھانے کے لیے اس قسم کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر اگر آپ سنیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ آپ حرکتیں ان کی چیک کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان میں۔ ایک خاتون ہے 20ویں گریڈ کی، اور ان کو جناب عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔
اور یہ خبر دی ہے شہباز رانا صاحب نے. شہباز رانا صاحب خبر لے کر آئے. خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ان کے لیے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی ہے اور اس کے اوپر جھنڈا نہ لگانے پر 20ویں گریڈ کی خاتون افسر کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا. نان کسٹم پیڈ گاڑی پتہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کا ٹیکس نہیں بھرا ہوا ہوتا. اب وزیر خزانہ کا کام کیا ہے؟ پاکستان سے ٹیکس اکٹھا کرنا. وزیر خزانہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پاکستانیوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا، بہت زیادہ پیسہ جمع کرنا اور اس کو اس طریقے سے خرچ کرنا ملک کے اندر کہ اس سے اور پیسہ جنریٹ ہو اور ملک کی معیشت بہتر ہو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ وزیر خزانہ جو پاکستان کے لیے ٹیکس جمع کرتا ہے وہ وزیر خزانہ خود ایک ایسی گاڑی رکھتا ہے جو کہ نان کسٹم پیڈ ہے اس خبر کے مطابق. یعنی اگر وزیر خزانہ کی اپنی گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے، ان کی اپنی گاڑی پر ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، تو پھر پاکستان میں اور کون ٹیکس ادا کرنا چاہے گا؟ تو نان کسٹم پیڈ گاڑی کے اوپر جھنڈا لگوانا چاہ رہے تھے. اب یہ کوئی سرکاری خاتون تھی، انہوں نے کہا جی کہ گاڑی کے کاغذ ہی نہیں ہے، اس پہ میں جھنڈا کہاں سے لگا دوں؟ تو انہوں نے جناب اس پہ قانونی حیثیت پہ سوال اٹھایا. اس کے بعد وہ جو خاتون آفیسر ہیں ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا. یہ ہے ناظرین پاکستان میں آوے کا آوا بگڑا ہوا. اب اورنگزیب صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ ذرا سیاسی قسم کے بندے نہیں ہیں، یہ اس طرح کی لٹ مار نہیں کریں گے، ان کا کوئی سیاسی موٹیو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ بھی نان کسٹم گاڑی چلانا چاہتے ہیں روایتی سیاستدانوں کی طرح. یعنی یہاں پہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدل جاتا ہے اور انہیں اس بات کا پتہ ہے نان کسٹم گاڑی کے اوپر تو ہے، گاڑی تو سستی ہوتی ہے نا، کسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے. موجیں کرو، وزارت ہے پاکستان میں، موج لٹو. لیکن وہ ایک بیوروکریٹ ہے، وہ کھڑی ہو گئی اور اس کو جناب عہدے سے ہٹا دیا گیا شہباز رانا صاحب کی خبر کے مطابق. ناظرین ایک اور خبر جو بار بار دی جا رہی ہے کہ آذربائیجان میں شہباز شریف صاحب نے جو بار بار دورے کیے ہیں، ان دوروں کے نتیجے میں آذربائیجان پاکستان میں کوئی $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. دیکھیں یہ خبر دینے سے پہلے نا ہمارے لوگ ذرا سوچتے بھی کم ہیں. آپ دو چیزوں پہ غور کر لیں. ایک تو آذربائیجان کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے نا وہ پاکستان سے 5 گنا کم ہے. یعنی پاکستان کا جتنا جی ڈی پی ہے وہ آذربائیجان سے 5 گنا زیادہ ہے. دوسرا آذربائیجان کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان سے کم ہے. تو وہ اپنے جو اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو انہوں نے بڑی مشکل سے جمع کیے ہیں، ابھی انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے کچھ عرصہ پہلے، بڑی مشکل سے ان کی اکانومی کھڑی ہو رہی ہے، وہ اپنا $2 ارب اپنے ملک میں سے نکالیں گے اور لا کر پاکستان میں انویسٹ کر دیں گے اور اس ملک کے اندر انویسٹ کریں گے جہاں پہ اپنے لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہے. ابھی ایک سروے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں پڑھ کے سنایا نا کہ پاکستانیوں کو 88% پاکستانی ایسے ہیں جنہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پہ اعتماد ہی نہیں ہے، وہ کرنے ہی نہیں چاہتے. یہاں پہ ہر 5 میں سے ایک پاکستانی صرف ایسا ہے جو اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. باقی لوگ تو یہاں پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، پیسہ ہی نہیں لگانا چاہتے، سرمایہ کو محفوظ ہی نہیں سمجھتے. تو یہ جس ملک میں اپنے لوگ محفوظ نہیں سمجھتے، آذربائیجان وہاں پہ آ کر کیوں سرمایہ کاری کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا ایک اور بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں یہ جو ایم او یو سائن ہوتے ہیں نا ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ تو خیر سگالی ہوتے ہیں نا، جی ہم اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں، اس پہ کام کر لیتے ہیں، اس پہ کام کر لیتے ہیں، اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے. ایم او یو اگر سائن کرنے ہیں تو آپ آذربائیجان کے ساتھ ایک $100 ارب کے ایم او یوز بھی سائن کر سکتے ہیں. یعنی میں ایک بندہ پکڑ دیتا ہوں کوئی بھی انگریز، کل اس کے ساتھ 10 ایم او یو سائن کر دیتا ہوں $2 ارب کے، تو ہمیں کون سا قانون پکڑے گا یا پوچھے گا؟ ان کی بنیاد کے اوپر آپ خبریں نہیں بنا سکتے. آذربائیجان کے اندر پاکستانی بہت ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں کیونکہ آذربائیجان میں نے ٹریول کیا کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا اور پاکستان سے وہاں پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ جاری ہے اور وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ انہوں نے ویزاز اور کچھ انہوں نے سہولتیں بھی پرووائڈ کی ہوئی ہیں. تو وہ تو چاہ رہے ہیں ان کے ملک میں پیسہ آئے، تو وہ وہاں سے پیسہ نکال کر پاکستان میں کیوں لے کر آئیں گے، ایک ایسے ملک میں جس ملک کے اندر آلریڈی اس ملک کے اپنے لوگ پیسہ لے کر اس ملک سے باہر جا رہے ہیں. ناظرین پرویز خٹک صاحب نے کابینہ تو جوائن کر لی ہے شہباز شریف صاحب کی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہی کابینہ میں اجنبی ہیں. یعنی کوئی بھی انہیں خوش آمدید نہیں کہہ رہا، کوئی بھی ان کا دفاع نہیں کر پا رہا، بلکہ پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ کیوں رکھا پرویز خٹک صاحب کو. تو پرویز خٹک صاحب اس سے بہتر ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ ہی نہ بنتے. کابینہ کا ایسا حصہ بن کر ایک اجنبی کی طرح وہاں پہ رہنا، یہ کسی بھی ایسے سیاستدان کو جو سابق میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہا ہو، جو وزیر دفاع پاکستان بھی رہا ہو، اس کے لیے خاصی معیوب بات ہے. ناظرین قذافی اسٹیڈیم کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اندازہ کیجئے ایک کے بعد ایک بری خبر آتی ہے. یہ محسن نقوی صاحب کا ایک اور کارنامہ رپورٹ ہوا ہے جی. محمد عمیر صاحب کے ٹویٹ سے میں آپ کو یہ تصاویر اور ویڈیوز دکھا سکتا ہوں. پہلی ہی بارش میں قذافی اسٹیڈیم کے نئے تعمیر شدہ حصے کی چھتیں ٹپک پڑیں. اربوں روپے سے بنے اس پروجیکٹ میں
کتنی کرپشن ہوگی، گرین لین کی طرح پہلی بارش میں ہی سب کچھ بہہ گیا، اس خبر پر کتنے پروگرام ہوئے، یہ انہوں نے سوال بھی اٹھایا۔ معاملہ یہ ہے تو پھر پروگرام تو ہونے چاہیے تھے، نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کریں یا انوار کاکڑ صاحب کریں، جو بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوا ہے اس کو کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی مجھے نہیں لگتا کبھی اس کی انکوائری ہوگی یا کوئی پکڑا جائے گا یا پوچھا جائے گا کہ جناب قذافی اسٹیڈیم کو آپ نے بنایا تھا، ایک تو آپ نے جنگی بنیادوں کے اوپر بنایا، میں بھی کوئی ڈیزائن میں غلطی رہ گئی، یا میں بھی کہیں پہ غفلت ہوئی ہے، یا جان بوجھ کر کرپشن ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا نگران حکومت میں آٹے کا ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا، یہ اربوں روپے کا سکینڈل تھا اور بڑا خوفناک سکینڈل تھا۔ چینی کا ایک سکینڈل آیا تھا، لیکن ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے ایک لفظ تک نہیں بولا، اور وجہ یہ ہے نہ بولنے کی اور کوئی ایکشن نہ لینے کی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی سارا ایکشن ہونا ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر کوئی ایکشن ہونا نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، ایک زبردست فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے۔ خبر یہ ہے جی کہ صوبائی حکومت نے 9 مئی کے بعد درج سیاسی نوعیت کے مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کابینہ کے فیصلے کو پھر حکومت کو عمل درآمد کروانا پڑتا ہے، اور طے یہ پا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے کہ 9 مئی واقعات کے بعد درج ہونے والے بے بنیاد اور سیاسی نوعیت کے مقدمات فوری طور پہ واپس لیے جائیں گے۔ اس حوالے سے پروسیکیوٹرز کو ٹاسک دیتے ہوئے مقدمات کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کا ایک بڑا احسن قدم ہے، یہ اچھا کام کیا انہوں نے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اگر مزید بھی کوئی سیاسی نوعیت کے مقدمات وہاں پہ درج ہیں تو وہ بھی ختم کیے جائیں، چاہے پی ٹی ایم کے اوپر غلط مقدمات درج ہیں، چاہے وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی پہ کوئی غلط مقدمات درج ہیں، پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا اے این پی، کسی کے اوپر بھی سیاسی نوعیت کے مقدمات درج ہیں تو بغیر کسی امتیاز کے تمام سیاسی نوعیت کے مقدمات ختم کرنے چاہیے۔ یہ سلسلہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت نے شروع کیا ہے تو اس کے بعد پھر میڈیا دباؤ ڈال سکتا ہے باقی لوگوں کے اوپر بھی کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر بلوچستان سے ہے۔ بلوچستان سے اچھی خبریں کم ملتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے بری خبریں سناتے ہوئے بلوچستان کے حوالے سے، لیکن یہ ایک اور خبر ہے۔ بلوچستان میں پولیس نے پریس کلب کے اندر گھس کے جو ہے وہ اساتذہ کو گرفتار کیا ہے۔ یہ نوجوان اساتذہ ہیں، یہ احتجاج کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور عدالتی فیصلوں کے باوجود انہیں نوکری نہیں دی گئی۔ یعنی ابھی ایک آدمی نے خودکشی کی، آپ نے دیکھا، وہ جو خودکشی کیا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے بعد کیا ہوا؟ چند دن لوگ بات کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اب یہ بھی عدالتی احکامات کے ساتھ موجود تھے اور ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تھے پریس کلب میں کہ جناب ہمیں عدالتی فیصلوں کے باوجود نوکری نہ دینے پر ٹیچرز احتجاج اور پریس کانفرنس کے لیے آئے پریس کلب میں کوئٹہ میں، اور وہاں اندر گھس کر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ پولیس پریس کلب کے اندر گھس جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ پارلیمان کے اندر گھس جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ عدالت کے اندر گھس جائے۔ کچھ احترام ہوا کرتا تھا کچھ جگہوں کا، لیکن وہ احترام بدقسمتی سے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو بلوچ اساتذہ ہیں، یہ نوجوان ہیں، اب یہ درس و تدریس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں، قلم، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ انہیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے، پریس کلب میں گھس گھس کے ان کو گرفتار کریں گے، ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کو نوکریاں نہیں دیں گے، تو آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کا نوجوان پہلے ہی بڑا مایوس ہے، ہمیں اس کا ہاتھ تھامنا ہے، ہمیں اس کا سہارا بننا ہے، اور اسے مین سٹریم میں لا کر پاکستانیوں کی طرح، جیسے پورے پاکستان میں ہر جگہ نوجوان کی عزت ہے، ویسے انہیں بھی عزت اور وقار کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ملا کر چلانا ہے، اور یہی پاکستان کے آگے بڑھنے کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو رویہ رکھا گیا ہے بدقسمتی سے، اس رویے سے تو فاصلے بڑھیں گے نا، اس رویے سے شکوے، شکایتیں اور نفرتیں بڑھیں گی، تو ان رویوں کو ترک ہونا چاہیے۔ بلوچستان کی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اگر فوری طور پہ جاب پہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو عزت کے ساتھ بٹھائیں اور کوئی حل نکالیں اس مسئلے کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔